अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। जी, पिछले लेक्चर में हमने तहारत के चंद एक मसाइल पढ़े कि जिसमें चमड़े को कैसे पाक किया जाता है, या फिर चमड़े के अंदर अगर पानी मौजूद हो तो क्या वो पिया जा सकता है या नहीं पिया जा सकता। इसी तरह एक मुशरिका औरत जिसके पास मशकों के अंदर पानी था, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने उसमें से पानी पिया। आज हम इंशाअल्लाह तहारत के ही दीगर चंद एक मसाइल जो हैं वो अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। हमारी उस वक़्त 20 अहादीस हो गई थी, आज हमने 21 नंबर हदीस से आगे पढ़ना है। तो सबसे पहली हदीस जो है वो सैयदुना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि सोने और चांदी के बर्तनों में खाना और पीना जो है ये हराम है। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया के अंदर सोने और चांदी के बर्तनों में खाता पीता है वो अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग भर रहा है। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि फ़इन्नहा लकुम फिद दुनिया वलकुम फिल आखिरा, कि ये सोने और चांदी के जो बर्तन हैं ये काफरों के लिए दुनिया में है और तुम्हारे लिए आखिरत में है। तो चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने और चांदी के बर्तनों के अंदर खाने पीने से मना फरमाया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्याला था जो टूट गया, तो आपने उसकी जो टूटी हुई जगह थी वहां पर चांदी की एक जंजीर जो है वो लगा दी, यानी कि टूटे हुए प्याले को जोड़ दिया। तो हाफिज इब्ने हजर रहमहुल्लाह इस हदीस को इसलिए लेकर आए हैं कि एक है पूरा बर्तन सोने या चांदी का हो, और एक है कि उस टूटे हुए बर्तन के अंदर किसी जगह पर मामूली सी चांदी की तार जो है वो उसको जोड़ने के लिए लगा दी जाए। और वैसे भी सोने और चांदी के जो बर्तन हैं वो फख्र का इजहार करने के लिए होते हैं, बतौर फख्र व मुबाहात के लोग जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर एक बर्तन टूटा हुआ है और उसमें किसी जगह पर चांदी की तार से उसको जोड़ दिया गया है तो वो फख्र का इजहार नहीं है, बल्कि वो तो इंतहाई आजजी और तवाज़ो की बात है कि टूटा हुआ बर्तन जो है वो कोई आदमी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजजी थी और तवाज़ो थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टूटे हुए प्याले को फेंका नहीं, बल्कि आपने उसको पैबंद लगाया, उसको जोड़ दिया और फिर उसी को इस्तेमाल करते रहे। तो अन अनस इब्न मालिक, सैयदुना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अन्ना क़दहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, के बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का प्याला, कदह कहते हैं प्याले को, इन कसरा वो टूट गया, फत्तखज़ा तो आपने जोड़ दिया, मिला दिया या लगा दिया, मकान शाबी टूटे हुए मकान पर या टूटी हुई जगह पर, सिलसलातन एक जंजीर, मिन फिज़्ज़तिन चांदी की। अखरजहुल बुखारी, इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां से प्याला टूटा हुआ था वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंजीर बांध दी। तो इससे ये मालूम होता है कि बतौर ज़रूरत के अगर कहीं पर चांदी की तार से टूटे हुए बर्तन को जोड़ लिया जाए तो उससे वो बर्तन जो है वो हराम नहीं होता है, जो अल्लाह के नबी ने चांदी और सोने के बर्तनों में खाने पीने से मना फरमाया है या उनको हराम करार दिया है, चूंकि इसमें फ़ख्र मुबाहात नहीं है। और फिर इससे वो बर्तन जो है वो सोने या चांदी का नहीं बन जाता। वो बर्तन जिस चीज़ का भी बना हुआ है, लोहे का है, मट्टी का है, या जिस भी धात का बना हुआ है, वो बर्तन तो उसी धात का ही रहेगा। लेकिन उसके अंदर अगर टुच लगा दिया गया है, पैबंद लगा दिया गया है, तो उससे उसका हुक्म नहीं बदलेगा, क्योंकि उसका बड़ा हिस्सा जो है वो चांदी या सोने के अलावा दूसरी धात पर मुश्तमिल है।
تو گویا کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا تو حرام ہے، لیکن ضرورت کے تحت ہلکا پھلکا اس میں ٹچ لگانا یا ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا چاندی کی تار کے ساتھ کسی حد تک اس کی گنجائش موجود ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے، اس سے ہمیں چند ایک چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تک ہو سکتا تھا اپنی چیزوں کی حفاظت فرمایا کرتے تھے، چیزوں کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو یہ پیالہ پھینک دیتے، اس کی جگہ پہ نیا پیالہ جو ہے وہ لے آتے، لیکن آپ نے یہ عمل جو ہے، یہ طرز عمل اختیار کر کے امت کو ایک رہنمائی دی ہے کہ آپ لوگ بلا وجہ فضول خرچی نہ کریں۔ ایک چیز جو ہے اگر وہ معمولی پیوند کے ساتھ یا معمولی جوڑ کے ساتھ استعمال کے قابل رہتی ہے تو اس کو استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع، انکساری اور عاجزی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود اور پھر ایک ریاست مدینہ کے سربراہ ہونے کے باوجود آپ جو ہیں ایک ٹوٹے ہوئے پیالے کے اندر بھی پانی نوش فرما لیا کرتے تھے، اور اس پر آپ کو کوئی مطلب کہ شرم و حیا والی بات بھی نہیں ہوتی تھی کہ میں اس میں پانی کیوں جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں یا کیوں پی رہا ہوں۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ برتن کو چاندی کے تار سے یا زنجیر سے باندھنا، اس سے وہ برتن چاندی کا شمار نہیں ہوگا۔ جب وہ برتن چاندی کا نہیں ہے تو پھر اس میں کھا بھی سکتے ہیں، اس میں پی بھی سکتے ہیں۔ اب اسی طرح یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ چاندی کا جو تار ہے وہ تو جائز ہے، تو کیا سونے کا تار بھی جائز ہے؟ تو اہل علم کا یہ خیال ہے کہ ایسا جائز نہیں ہے، کیونکہ چاندی اور سونے کے برتن کی اصل حرمت ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو استعمال کرنا جو ہے وہ منع کیا ہے، حرام ہے، الا یہ کہ کسی چیز کی گنجائش جو ہے وہ حدیث سے ہمیں مل جائے، ثابت ہو جائے۔ تو حدیث میں جو گنجائش ہمیں ملتی ہے وہ صرف چاندی کا تار یا چاندی کی زنجیر سے برتن کو باندھنے اور جوڑنے کی گنجائش ملتی ہے۔ سونے کے حوالے سے کوئی روایت اور نص موجود نہیں ہے، لہٰذا سونے کا تار یا سونے کی زنجیر استعمال کرنا وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے پاس پچھلے ابواب یعنی برتنوں کا جو باب چل رہا تھا، وہ باب الآنیہ، برتنوں کا بیان، یہ اس کی آخری حدیث تھی، اور اس حدیث کے اندر جو ہلکی پھلکی گنجائش تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت تھی وہ بیان کر دی گئی۔ اب اس کے بعد جو ہمارے پاس تیسرا باب ہے وہ ہے باب ازالۃ النجاست و بیانہا، نجاست کو دور کرنے اور اس کے بیان کا باب، یعنی جو نجاست ہے اس کو دور کیسے کیا جائے گا، اور پھر اس نجاست کی تفصیلات کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ نجس ہیں۔ ایک تو اس باب کے اندر نجاست کی کوئی تفصیلات بیان کی جائیں گی، اور دوسرا اس باب کے اندر ان نجاستوں کو دور کرنے کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ کون کون سی چیز جو ہے وہ کیسے پاک ہو سکتی ہے۔ تو اس میں حدیث نمبر 22 سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، کہ تتخذ خلا، کیا اس کو سرکہ بنایا جا سکتا ہے؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں۔ اس حدیث کو مسلم، ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اصل میں شراب جو ہے، شراب اگر پڑی پڑی اس کو کافی دیر ہو جائے تو وہ خشک ہو جاتی ہے، اور جب وہ خشک ہو جائے تو وہ سرکہ بن جاتا ہے۔ یا پھر اسی طرح شراب کے اندر کچھ خاص چیزیں ڈال دی جائیں تو اس سے بھی وہ شراب جو ہے وہ سرکہ بن جاتا ہے۔ تو چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زمانے کے اندر شراب حرام کی تھی، اس زمانے میں شراب پینے کا عام رواج تھا، ہر گھر کے اندر شراب موجود تھی، اور پھر لوگوں نے مٹکے بھر بھر کر جو ہے وہ شرابیں رکھی ہوئی تھی، مختلف ذائقوں کی شرابیں یا مختلف چیزوں کی شرابیں۔ تو جب کسی چیز کو حرام کیا جاتا ہے تو پھر ہر اس چیز کو بھی حرام کیا جاتا ہے سد ذرائع کے طور پر، جو اس حرمت کی چیز کی طرف لے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا،
تو زنا کے جو اسباب ہیں ان کو بھی حرام کر دیا، جس طرح نظر کسی کی طرف دیکھنا اس کو بھی حرام کر دیا۔ تو اسی طرح شراب کو جب حرام کیا گیا تو شراب کے لیے جو خاص برتن استعمال ہوتے تھے، اللہ کے نبی نے ان برتنوں کو بھی حرام کر دیا کہ یہ برتن بھی آپ لوگ استعمال نہیں کر سکتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ برتن آپ استعمال کر رہے ہوں اور آپ کے دل کے اندر شراب کی جو محبت ہے یا جو شراب کی لذت یا شراب کی جو عادت تھی وہ دوبارہ تمہارے دلوں کے اندر واپس نہ آ جائے۔ تو شراب جو ہے اگر پڑی پڑی خود سرکہ بن جائے تو اس میں اہل علم جو ہے وہ کسی حد تک گنجائش دیتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس شراب پڑی تھی اور وہ پڑی پڑی سرکہ بن گئی تو وہ جو سرکہ، جب وہ سرکہ بن گئی ہے تو پھر تو وہ حلال ہو جائے گا، کیونکہ پھر وہ شراب نہیں ہے، پھر وہ سرکہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص شراب بنا کر اس سے سرکہ بناتا ہے تو اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، کیونکہ جب گھر میں شراب پڑی ہوگی تو شراب کی تہذیب، شراب کی عادت اور شراب کی جو پھر قباحت ہے وہ انسان کے دل میں کم ہو جاتی ہے۔ آدمی جو ہے وہ شراب کو استعمال کر بھی سکتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہر وقت وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو ویسے شراب کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، قطعی طور پر شراب جو ہے وہ کسی بھی حالت میں حلال نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئیں ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے، اور شراب کی حرمت پر کتاب و سنت سے بے شمار دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو جب شراب حرام ہے تو اس سے سرکہ بنانا بھی حرام ہے، کیونکہ پہلے آپ کے پاس شراب ہوگی تو ہی آگے پھر سرکہ بنے گا۔ تو جب شراب حرام ہے تو سرکہ بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں شراب بالکل موجود نہیں ہونی چاہیے کسی بھی حالت میں۔ اس کے بعد پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اس اسلوب سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید شراب جو ہے وہ نجس بھی ہے، لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین جن کی یہ شرح ہے وہ کہتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ نجس نہیں ہے لیکن حرام ہے۔ یعنی اگر شراب جو ہے وہ کسی کے کپڑوں پہ لگ جائے یا کسی کے جسم پر لگ جائے تو وہ پیشاب کی طرح نجس نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کپڑوں پہ شراب لگی تھی اور وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن وہ حرام ہے۔ حرام ہونا اور چیز ہوتا ہے، نجس ہونا اور چیز ہوتا ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام ہوتی ہیں لیکن نجس نہیں ہوتی ہیں، جیسے انسان کا گوشت جو ہے یہ حرام ہے لیکن انسان بذات خود نجس نہیں ہے۔ تو اسی طرح شراب جو ہے اس کے بارے میں بہرحال اہل علم کے دونوں اقوال پائے جاتے ہیں۔ تو جب شراب حرام ہے تو پھر اس کو گھر میں رکھنا بھی جائز نہیں ہے اور اس سے سرکہ بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اور جو حرام چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے وعنہ، اور انہی سے ہی، یعنی یہ روایت بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے۔ قال، انہوں نے کہا، لما کان یوم خیبر، جب خیبر کا دن تھا، یعنی جس دن غزوہ خیبر ہوا، تو غزوہ خیبر جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی، جی یہ ذرا مائک بند کر لیں، یہودیوں کی بدعہدیوں اور ان کی غداریوں کی بنیاد پر آپ نے خیبر کی طرف جو ہے اپنا ایک لشکر جو ہے، آپ خود بھی اس میں موجود تھے، لشکر لے کر گئے اور بزور طاقت جو ہے خیبر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کر لیا۔ تو یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے، محرم 7 ہجری میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قبضہ کر لیا اور پھر ان کے سارے کھیت، ان کے اناج، باغات، زمینیں، پھر ان کے جتنے وہاں پر جو باغات تھے، پھل تھے، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہودیوں نے صحابہ کرام کو اور اللہ کے نبی کو یہ مشورہ دیا کہ کھیتی باڑی میں ہم لوگ بڑے ماہر ہیں، آپ لوگ اس طرح کریں کہ یہی زمینیں جو ہیں ہمیں دوبارہ بٹائی پر دے دیں، اور جتنا اس میں سے اناج اور جتنی آمدن ہوا کرے گی اس میں سے آدھی ہم رکھ لیا کریں گے اور آدھی ہم مدینہ میں آپ کو بھیج دیا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے پسند آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہاں پر خود کھیتی باڑی کریں گے تو بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ پھر یہاں پر مصروف ہو جائیں گے، لیکن ہمارے پاس اور دیگر کئی ایک معاملات ہیں
جو ہم اسلام کی سربلندی کے لیے سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ ہاف ہاف پر جو ہے معاہدہ کر لیا کہ کھیتی باڑی آپ کریں گے، خرچہ سارا آپ کا ہوگا، زمینیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی ہوں گی، اور اس سے جتنی آمدن جو ہے وہ حاصل ہوگی وہ ساری کی ساری ہم ہاف ہاف آدھی آدھی کر لیا کریں گے۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھے جو ہیں، پالتو گدھے ان کو حرام قرار دیا۔ اس سے پہلے یہ حرام نہیں تھے، تو اللہ کے نبی نے وہاں پر اعلان کیا کہ پالتو گدھے جو ہیں آج کے بعد حرام ہیں۔ ایک پالتو گدھا ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ جنگلی گدھا ہوتا ہے۔ تو جنگلی گدھا جو ہے وہ جس کو ہم زیبرا کہتے ہیں، تو یہ زیبرا جو ہے وہ حلال ہے، لیکن جو گھریلو گدھا ہے اور پالتو گدھا گھروں کے اندر جو استعمال ہوتا ہے یہ حرام ہے۔ تو وعنہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، قال انہوں نے کہا لما کانا یوم خیبرہ، جب خیبر کا دن تھا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا طلحہ، ابو طلحہ انصاری کو، فنادا، تو انہوں نے لوگوں کے اندر اعلان کیا، یعنی آپ نے ان کو حکم دیا اعلان کرنے کا تو انہوں نے لوگوں کے اندر اعلان کر دیا۔ اور وہ اعلان کیا تھا کہ ان اللہ و رسولہ، بے شک اللہ اور اس کا رسول، ینہیانکم، تمہیں منع کرتے ہیں، ان لحوم الحمر الاہلیتی، گھریلو گدوں کے گوشت سے، اہلیہ گھریلو، الحمر گدے، لحوم گوشت، ان لحوم الحمر الاہلیتی، گھریلو گدوں کے گوشت سے اللہ تمہیں منع کرتے ہیں۔ فَإِنَّهَا رِجْسٌ، بے شک یہ جو ہے ناپاک ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گھریلو گدوں کا جو گوشت ہے اس سے منع فرما دیا۔ تو کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام کرنا یہ اللہ رب العزت کا ہی اختیار ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ اگر اللہ کے نبی کا نام لایا جائے اور واو کے ساتھ لایا جائے، یعنی اللہ اور اس کا رسول، تو یہ جائز ہے۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عبادات کے اندر آپ لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کو بآواز بلند، اونچی آواز سے لوگوں کے اندر جو ہے پھیلا رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے۔ اور اس کے بعد پھر اگرچہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان میں اگرچہ گدھے کا تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن جو چیز قرآن میں حرام ہو جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کر دیں، دونوں کا بالکل ایک حکم ہے، اور یہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے معارض بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حدیث مبارکہ میں کسی چیز کو حرام کر دیتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو حرام کیا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے جو کہا کہ گوشت سے منع کیا ہے، تو گوشت سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف گوشت ہی حرام ہے، باقی جو انتڑیاں ہیں یا کلیجی وغیرہ ہے باقی چیزیں جائز ہیں۔ تو یہاں گوشت کا اطلاق جو ہے وہ پورے جسم پر ہوتا ہے، تمام اعضاء بدن پر ہوتا ہے۔ تو جس طرح گوشت حرام ہے، باقی تمام کے تمام اعضاء اور دیگر پورا جسم جو ہے وہ حرام ہے، کوئی بھی اس کے جسم کی چیز جو ہے وہ کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اونٹ کے لعاب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اونٹ جو ہے، اونٹ ایک حلال جانور ہے، تو جو حلال جانور ہوتے ہیں ان کا گوبر یا ان کا لعاب یا ان کا پیشاب وغیرہ وہ بھی پاک ہوتا ہے، وہ نجس نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر جسم پر لگ جائے تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ نجس نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ایک حدیث ثابت ہے، سیدنا عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خطبہ دیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمنن، منا میں، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اور اس وقت آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ نے منا میں بھی خطبہ دیا، اسی طرح عرفات میں بھی خطبہ دیا، اور پھر آپ نے مزدلفہ میں بھی خطبہ دیا۔ تو منا میں جب خطبہ دیا، وَهُوَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، تو آپ اپنی سواری پر موجود تھے۔ جب آپ نے خطبہ دیا تو آپ سواری پر موجود تھے۔ وَلُعَابُهَا، تو آپ کی سواری جو ہے جس طرح دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ وَلُعَابُهَا، اور اس کا لعاب جو ہے، سواری کا لعاب جو ہے، یسیل، وہ بہہ رہا تھا، علی کتفی، میرے دونوں کندھوں پر، یعنی اونٹنی کا جو لعاب ہے وہ میرے کندھوں پر بہہ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی، واضح بات ہے اللہ کے نبی وہاں سامنے موجود تھے، اگر وہ نجس ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے کہ آپ جو ہیں اس کو دھوئیں یا اس کو پاک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اونٹنی کا جو لعاب ہے وہ نجس نہیں ہے، کیونکہ اونٹ اور اونٹنی یہ حلال جانور ہیں، معقول اللحم ہے۔ جس طرح ان کا گوشت کھانا جو ہے وہ حلال ہے، اسی طرح ان کا پیشاب، ان کا گوبر، ان کی لیت یا ان کا لعاب جو ہے وہ بھی نجس نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے چند چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ جو بھی امیر حج ہو، یعنی حج کا نمائندہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو جا بجا مختلف مقامات پر رہنمائی دیتا رہے، انہیں مناسک حج جو ہے وہ سکھاتا رہے کہ اس مقام پر آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں، اس مقام پر آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں۔ دوسرا، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ خطبہ جو ہے، حج کا خطبہ، وہ سواری پر بیٹھ کر بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس میں اس بات کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ جانور جو ہے، اس میں جانور کے لیے کوئی تکلیف ہے۔ خاص طور پر اگر جانور اس کی ہمت و سکت رکھتا ہے تو جانور کی پیٹھ پر بیٹھ کر بھی آپ خطبہ حج دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع اور عاجزی اور انکساری بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے بغیر کوئی سٹیج بنائے، بغیر کوئی ممبر لگائے، بغیر کوئی مخصوص مقام کیے، آپ جو ہے اونٹنی پر جیسے ہی چل رہے تھے ویسے ہی ایک جگہ اونٹنی روکی اور آپ نے لوگوں کو واعظ و نصیحت کر دی۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو باہر سے آنے والا آدمی یہ نہیں معلوم کر سکتا تھا کہ ان میں سے اللہ کے نبی کون سے ہیں۔ نمایاں ہو کر نہیں بیٹھتے تھے، دوسروں کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے، حتیٰ کہ اگر آپ سفر کرتے تو سفر میں بھی آپ جو ہیں صحابہ کے اندر گھل مل جاتے، اور کوئی آدمی جو آپ کو نہیں جانتا ہوتا تھا وہ یہ نہیں معلوم کر سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں ان میں سے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ان کے جسم سے نکلنے والی تمام رطوبات جو ہیں وہ پاک ہے، جیسے ان کا پسینہ ہے، یا ان کے منہ کا لعاب ہے، یا اسی طرح ان کا جھوٹا پانی ہے۔ تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہے نجس نہیں ہوں گی۔ اگر آپ کے جسم کو یا کپڑوں کو کہیں پر ان میں سے کچھ چیز لگ جاتی ہے تو آپ کے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک نہیں ہوں گے، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے اس میں منی کے پاک ہونے کا بیان ہے۔ اصل میں انسان کے شرمگاہ یا ذکر سے جو رطوبات خارج ہوتی ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک منی ہوتی ہے، اور ایک مزی ہوتی ہے، اور ایک ودی ہوتی ہے۔ منی وہ ہے جو شہوت کے ساتھ، جھٹکے کے ساتھ خارج ہو، اور مزی وہ ہوتی ہے جو شہوت کے خیالات یا میاں بیوی کے باہمی طور پر میل ملاپ اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو جو ہے جماع کے حوالے سے، اس سے جو لیسدار مادہ جو ہے وہ خارج ہوتا ہے۔ اور ایک ودی ہوتی ہے، ودی سے مراد وہ سفید پانی ہے جو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد جو ہے عام طور پہ نکلتا ہے۔ تو جو ودی ہے وہ پیشاب سے پہلے اور پیشاب کے بعد نکلتی ہے تو اس کا حکم پیشاب کا ہی ہے، یعنی جس طرح پیشاب ناپاک ہے اور نجس ہے، اسی طرح ودی جو ہے وہ بھی ناپاک اور نجس ہے۔ اس سے آپ اپنے جہاں پر بھی اگر اس کا کوئی قطرہ لگ گیا ہے تو جیسے
پیشاب کا قطرہ لگنے سے جسم کو اور کپڑوں کو دھونا لازمی ہے، اسی طرح ودی کا قطرہ لگنے سے بھی جسم کو اور کپڑوں کو دھونا لازمی ہے، لیکن اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مزی ہے، تو مزی جو ہے یہ بھی نجس ہے۔ اگر مزی جو ہے وہ آپ کے جسم پر کپڑوں پر لگ گئی ہے تو اس کو دھونا لازم ہے، اور لیکن اس سے بھی غسل جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا، صرف آپ استنجا کریں گے اور اس کے بعد آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر منی ہے، تو منی جو ہے اس کے نکلنے سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ وہ مباشرت کے ذریعے منی نکلی ہو یا احتلام کے ذریعے منی نکلی ہو، اس سے غسل تو واجب ہو جاتا ہے، لیکن منی بذات خود جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر جسم پر لگ گئی یا کپڑے پر لگ گئی، عام طور پہ جب جسم پر لگے گی تو آدمی نہا لے گا تو جسم تو پاک ہو جائے گا، لیکن اگر کپڑے پر اس کے کچھ اثرات رہ گئے تو اس کو اس نے نہیں دھویا تو وہ کپڑے جو ہیں وہ پاک ہیں، وہ کپڑوں پر خشک ہو گئی یا خشک کو کھرچ دیا گیا یا نہ بھی کھرچا گیا تو کپڑے جو ہیں وہ ناپاک نہیں ہوں گے، آپ ان کپڑوں کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو منی گویا کہ پاک تو ہے، لیکن منی کے خروج سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یغسل المنی، آپ منی کو دھوتے تھے، ثم یخرج الی الصلاۃ، پھر آپ نکلتے تھے، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فی ذالک الثوب، انہی کپڑوں میں، وَأَنَا أَنظُرُ، اور میں دیکھ رہی ہوتی تھی، إِلَىٰ أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ، آپ کے کپڑوں میں دھونے کے نشانات کو، یعنی آپ نے جہاں جہاں سے کپڑے کو دھویا ہوتا تھا، کپڑا ابھی تک گیلا ہوتا تھا تو میں دھونے کے نشانات جو ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی تھی۔ اس حدیث کے اندر تو دھونے کا بیان ہے، لیکن اس سے جو اگلی حدیث ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری مسلم کی ہے، اور اس کے بعد جو مسلم کی روایت ہے اس میں الفاظ اس سے مختلف ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ لقد کنتو، البتہ تحقیق میں تھی، کنتو میں تھی، افرقہ، اس منی کو کھرچ ڈالتی، من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں سے۔ تو جب منی جو ہے وہ کپڑوں پر لگی ہوئی ہو اور اس کو کھرچا جائے تو کھرچنے سے وہ مکمل طور پر نہیں اترتی ہے، موٹی موٹی اتر جاتی ہے، باقی اس کے اثرات، اس کے نشانات کپڑے میں پھر بھی باقی رہتے ہیں۔ تو کن تو افرقہ، میں اس کو کھرچ ڈالتی تھی، من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں سے، فیصلی فیہ، تو آپ اس میں نماز پڑھتے، یعنی اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو کپڑوں میں باقی رہتا تھا، اگر وہ ناپاک ہوتی تو پھر اللہ کے نبی اس میں نماز نہ پڑھتے بلکہ اس کو مکمل طور پر دھوتے۔ وفی لفظ لہ، اور صحیح مسلم کی ہی ایک روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ کیسے کھرچتی تھی، لقد کنت، البتہ میں تھی، احکہ، اس کو کھرچتی، یابسن، اس حال میں کہ وہ خشک ہو چکی ہوتی، یابسن، اس حال میں کہ وہ خشک ہو چکی ہوتی، بے ظفری، میں اپنے ناخن سے اس کو کھرچتی تھی، من ثوبہ، آپ کے کپڑوں سے۔ تو ہاتھ سے یا ناخن سے ایک چیز کھرچنا، تو اگر تو وہ ناپاک ہے تو پھر کو ہاتھ دھونا، یا اس سے آدمی کو ویسے ہی کراہت محسوس ہوتی ہے۔ تو منی جو ہے اگر کھرچ دی جائے اور اس کے کچھ اثرات جو ہیں وہ کپڑے پر باقی بھی رہ جائیں تو وہ کپڑا پاک ہے انشاءاللہ، نجس نہیں ہے، اس میں نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرورت کے وقت حیا والی باتیں ذکر کرنا جائز ہے۔ اب یہ معاملات ایسے تھے جو سیدہ عائشہ اور اللہ کے نبی کے درمیان تھے، میاں بیوی کے درمیان تھے، لیکن چونکہ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ امت کے لیے حجت ہے، اور امت کو بھی طہارت کے ان مسائل کو سکھانا یہ وقت کی ضرورت تھی اور یہ سکھانا ہی تھا۔ تو جب ضرورت ہو تو شرم والے یا حیا والے اس طرح کی جو معاملات ہیں ان کو بیان کرنا بالکل جائز ہے، اس میں حرج والی بات کوئی نہیں ہے۔ اگر بیان نہ کیا جائے تو بعض لوگ ایسے بھی موجود ہوتے ہیں جن کو طہارت کا علم نہیں ہوتا،
اور وہ پوری زندگی جو ہے وہ طہارت کے اندر کمی کوتاہی کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگرچہ منی کو کھرچنا بھی بہتر ہے اور کھرچنا جائز ہے، اور کھرچنے سے کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، یا وہ پہلے سے ہی پاک ہی ہے، اس کو ناپاک تو ہوا ہی نہیں، لیکن اگر وہ اتنی زیادہ لگی ہوئی ہو کہ اس کو دیکھ کر گھن آ رہی ہو یا لوگ جو ہیں اس کو محسوس کریں، تو پھر کم از کم اس کو دھو دینا چاہیے۔ تو یہ نہ ہو کہ پھر لوگ جو ہے آپ کو دیکھ کر آپ کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح کپڑوں پر بسا اوقات جو ہے وہ تھوک لگ جاتی ہے، بلغم لگ جاتی ہے، یا نوزی لگ جاتی ہے، تو اس طرح کی بھی جو چیزیں ہیں اگرچہ یہ ناپاک نہیں ہے، لیکن ان کو بھی دھو دینا اور ان کے اثرات کو زائل کر دینا یہ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ ایسا کوئی عمل نہ کرے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو اور لوگوں کی انگلیاں اس کی طرف اٹھیں یا لوگ جو ہیں اس کے بارے میں کوئی بات کریں۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ خامد کی خدمت کر سکتی ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی، آپ کے کپڑوں کو صاف کر دیا کرتی تھی۔ تو باقی اس بارے میں جو عرف ہے وہ یہ ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ معروف طریقے سے باہمی طور پر جس طرح کے خاندانوں کے اندر یا معاشرے کے اندر جو بھی عرف موجود ہو کہ بیوی جو ہے وہ خامد کی کتنی خدمت کرتی ہے، یا خامد جو ہے وہ بیوی کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتا ہے، طرز عمل اختیار کرتا ہے، تو معروف اور اچھے طریقے کے ساتھ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درویشی اور آپ کا زہد و ورع جو ہے وہ بھی سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کپڑے جن میں منی لگی ہوتی تھی، چونکہ آپ کے پاس زیادہ کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، تو انہی کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آگے ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، بچہ ہو یا بچی ہو، تو عام طور پہ انسان جو ہے پیار محبت میں ان کو اٹھا لیتا ہے، اور پھر وہ بچے جو ہیں وہ بچے تو خیر بچے ہوتے ہیں، انہوں نے پیشاب کرنا ہوتا ہے تو وہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ تو بچے اور بچی کے پیشاب کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ وعن ابی السمح رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو السمح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یغسل من بول الجاریتی، یغسل دھویا جائے گا، کپڑے کو دھویا جائے گا، من بول الجاریتی بچی کے پیشاب سے، یعنی اگر بچی جو ہے وہ پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا، کپڑوں پر کر دے، جسم پر کر دے، جہاں جہاں بھی اس کے پیشاب کے قطرے یا پیشاب جہاں جہاں بھی لگے گا اس کو دھویا جائے گا۔ وَيُرَشُّ، اور چھینٹے مارے جائیں گے، من بول الغلامی بچے کے پیشاب سے۔ تو گویا کہ اس سے ہمارے ہاں یہ تفریق واضح ہو گئی کہ اگر بچی کا پیشاب ہے تو اس کو دھونے سے پاکی حاصل ہوگی، اور اگر بچے کا پیشاب ہے تو اس کے اوپر اگر پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں، دھویا نہ بھی جائے، تو اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب یہ فرق کیوں ہے؟ حقیقی اس کی جو علت ہے یا وجہ ہے وہ تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، لیکن بعض اہل علم نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جو بچے کا پیشاب ہوتا ہے وہ کچھ خفیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر زیادہ ذرات یا جراثیم نہیں ہوتے، جبکہ جو بچی کا پیشاب ہے وہ ثقیل ہوتا ہے اور اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر نجاست جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے، تو جب تک اس کو نہ دھویا جائے تب تک جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی دم الحیض، حیض کے خون کے بارے میں، یصیب الثوب، جو کپڑے کو لگ جائے۔ تو حیض کا خون جو ہے وہ چونکہ نجس ہوتا ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سے دھونا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحتہ،
عورت جو ہے اس خون کو رگڑے گی، رگڑ کر صاف کرے گی، یعنی پانی کے ساتھ رگڑے گی۔ ثم تقرصہ بالماء، پھر اس کو پانی کے ساتھ دھوئے گی اچھی طرح سے۔ تحتہ کا معنی ہوتا ہے کھرچنا، یعنی پہلے اس خون کو، اگر وہ خشک ہو چکا ہے، بسا اوقات خون خشک ہو جاتا ہے، تو پہلے اس کو کھرچ لے اور پھر اس کو مل مل کر جو ہے پانی کے ساتھ دھو لے۔ ثم تنزعہ، پھر اس کو جھاڑ لے، یعنی پانی جو ہے اس کو صاف کر لے، جھاڑ لے۔ ثم تصلی فیہ، پھر وہ اس میں نماز پڑھ لے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات ثابت ہوئی کہ حیض کا جو خون ہے وہ نجس ہے، اگر وہ کپڑے پر کہیں پہ لگ گیا ہے تو اس کو اچھی طرح سے صفائی کر کے اس کے بعد اس کپڑے کے اندر نماز ادا کرنی ہے۔ اسی طرح ہمارے اسی باب کے اندر ایک آخری حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قالت خولۃ یا رسول اللہ، کہ یہ جو اوپر والی حدیث ہے اسی کی وضاحت میں ہے کہ حضرت خولہ نے کہا کہ یا رسول اللہ فَإِن لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ، یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر خون کے نشانات یا اس کا اثر نہ جائے، بسا اوقات خون جو ہے وہ کپڑے کو لگ جائے تو جتنا بھی دھو لے وہ اس میں کچھ نہ کچھ کپڑے پہ اثر رہ ہی جاتا ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفیک الماء، تیرے لیے پانی سے دھو دینا ہی کافی ہے، ولا یضرک اثرہ، اور تجھے اس کا جو نشان ہے وہ کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ یہ پچھلی حدیث کی وضاحت ہی ہے اور وہی اس کے اندر بھی دھونے کا ہی تذکرہ ہے، اور یہاں پر ایک اشکال کا جواب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ تو ان احادیث سے جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ابھی بیان کرتے ہیں، چونکہ ہماری میٹنگ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے لگا ہے۔ تو یہ وہ نجاستیں ہیں جو چند ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ فلاں فلاں چیز جو ہے وہ نجس ہے، اور تو یہ تین احادیث جو ہم نے پڑھی، ان احادیث سے جو نکات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر دوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوال و جواب کا جو ہے نا موقع دیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کو واضح کرنے کے لیے جو مخفی الفاظ ہیں وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ بول جو ہے وہ استعمال کیا۔ اور اس کے بعد پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حیض کا خون ناپاک ہے اور اس کو پاک کرنا واجب ہے، اور پاک کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ پھر یہ حیض کا خون بالکل تھوڑا سا بھی ہو تو بھی اس کو دھونا ضروری ہے، زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، جتنا بھی موجود ہو اس کو دھونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح استحاضہ کا جو خون ہے اس کو دھونا بھی لازمی ہے، کیونکہ اس میں اگرچہ اہل علم کا اختلاف ہے لیکن راجح موقف یہی ہے کہ استحاضہ کا خون بھی چونکہ شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے، لہذا شرمگاہ سے نکلنے والی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناپاک ہوتی ہے۔ پھر اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ نجاست کو دھونے سے پہلے اس کو کھرچا جائے یا اس کو کپڑے سے صاف کر دیا جائے، کیونکہ جب آپ پانی ڈالیں گے اس کے اوپر تو وہ ایک دفعہ پھیلے گی، چونکہ اس دور کے اندر یا اس علاقے کے اندر پانی کی بہت قلت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو کھرچ لیا جائے، صاف کر دیا جائے، حتیٰ کہ بہت معمولی اثرات جب رہ جائیں تو پھر اس کو پانی سے دھو لیا جائے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازالہ نجاست کے لیے پانی کو کافی قرار دیا ہے، یعنی جب کسی نجاست کو صاف کرنا ہو، آگے پاس اگر اور کوئی بھی چیز نہیں ہے، صابن نہیں ہے یا مٹی نہیں ہے، تو اگر آپ صرف پانی سے نجاست کو صاف کرتے ہیں تو وہ پانی جو ہے اس کو صاف کرنے کے لیے کافی ہے، مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو باب تھا وہ یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے، چند ایک نجاستوں کا بیان تھا جو 5 6 7 احادیث کے اندر ہم نے آج مکمل کر دیے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ باب الوضو ہے، وہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے۔
چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔